मुबश्शिर वॉइस की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देख सकें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, जब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी बैतुल मक़दस को फ़तह करने के बाद दोबारा कहरा शहर के अंदर लौटे तो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का वज़ीर ख़ास और सबसे तजर्बेकार वज़ीर बीमार पड़ गया और उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह को उस वज़ीर को अपने ओहदे से दस्तबरदार करना पड़ा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि आखिर दरबार के अंदर मौजूद सब वज़ीरों में से किसको सबसे बड़ा वज़ीर बनाया जाए। लेकिन जो कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी जानते थे कि जिस वज़ीर को जो जो फ़र्ज़ दिया गया है वो उसको अच्छी तरह निभा रहा है। अगर उसको अपने फ़र्ज़ से हटाकर दूसरा फ़र्ज़ सौंपा गया तो हो सकता है कि वो अपने फ़र्ज़ को अच्छी तरह ना निभा सके। लिहाजा दरबार में मौजूद बाकी वज़ीरों की बजाय किसी ऐसे शख्स को वज़ीर ख़ास बनाया जाए जो उस ओहदे का असल में हकदार हो। लेकिन यहाँ सवाल पैदा ये होता था कि आखिर कैसे मालूम किया जाए कि पूरी सल्तनत के अंदर इतने बड़े ओहदे के लिए कौन हकदार है। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी थोड़ी देर सोचने में मसरूफ़ हो गए, क्योंकि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी कई साल मुसलसल जंग में रहने की वजह से ज़हनी और जिस्मानी थकावट का शिकार थे। और इसके अलावा सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी पर बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ थीं, जिसने सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को बुरी तरह थका दिया था। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने दरबार को बर्खास्त किया और हुक्म दिया कि इस मामले पर भी कभी और दिन बहस की जाएगी। और इतने में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने शाही हकीम को कहा कि सल्तनत के अंदर जितने भी माहिर और तजर्बेकार हकीम हैं उन सब को बुलाओ और उनके साथ तो मशवरा करो, और मशवरा करने के बाद मेरे वज़ीर ख़ास का जहाँ भी इलाज मुमकिन हो सके उसको ले जाओ और उसका मुकम्मल इलाज करवाओ। हकीम ने सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के सामने सर झुकाते हुए कहा, हजूर आपके हुक्म की तामील होगी। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी दरबार बर्खास्त करके अपने कमरे के अंदर चले गए। लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी इतनी ज़्यादा थकावट का शिकार होने के बावजूद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी अपनी सल्तनत के लिए बहुत परेशान थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ये बात अच्छी तरह जानते थे कि मेरा सबसे करीबी और ख़ास वज़ीर बीमार पड़ गया है और उसके कंधों पर इतनी बड़ी ज़िम्मेदारियां हैं कि वो कोई और नहीं पूरी कर सकता। और अगर मुसलसल उस वज़ीर के हिस्से का काम रुक गया तो फिर मेरी रियाया का क्या होगा, मेरी सल्तनत का क्या होगा। मैं अपनी सल्तनत को मुस्तहकम कैसे करूँगा, मैं काफिरों को शिकस्त कैसे दूँगा। इतना अरसा जंग में रहने के बावजूद भी सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को अपने बिस्तर पर बिल्कुल आराम नहीं आ रहा था। इतने में दरवाजे पर अली बिन सुफियान हाजिर हुआ और अंदर आने की इजाज़त चाही। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने अंदर से आवाज़ देते हुए कहा, ऐ अली, तुम अंदर आ जाओ। अली बिन सुफियान अंदर दाखिल हुआ और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के सामने जाकर खड़ा हो गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने अली बिन सुफियान को सामने पड़ी नशिस्त पर बैठने का इशारा किया और ख़ुद अपनी कुर्सी पर बैठ गए। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ अली बिन सुफियान ने देखते हुए कहा, हजूर, अल्लाह ताला ने आपको बहुत बड़ी फ़तह से नवाजा है, लेकिन इसके बाद भी आपके चेहरे पर परेशानी है, आखिर वजह क्या है। तो ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा, ऐ अली, क्या तुम ये समझते हो कि इतनी बड़ी फ़तह हासिल करने के बाद मेरे कंधों पर ज़िम्मेदारियाँ ख़त्म हो गईं, बल्कि मेरे तो कंधे पर और मज़ीद ज़िम्मेदारियाँ हो गईं। तुम जानते हो कि सलीबी कभी भी अपनी शिकस्त को तस्लीम नहीं करेंगे और मेरी सल्तनत को कमज़ोर करने के लिए और मुसलमानों को शिकस्त देने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करेंगे। और तुम जानते हो कि इस नाजुक मोड़ पर मेरी सल्तनत का सबसे बड़ा और तजर्बेकार वज़ीर बीमार पड़ गया है
اور تم یہ بات اچھی طرح جانتے ہو کہ میرے اس وزیر کی ذمہ داریاں اس پورے دربار کے اندر اور کوئی بھی وزیر نہیں اٹھا سکتا۔ تم جانتے ہو کہ میں کئی عرصے تک جنگی محاذ پر رہتا ہوں، لیکن مجھے اس وزیر پر پورا بھروسہ ہوتا ہے کہ وہ میرے بعد سلطنت کا نظام اور دربار کے اندر ہونے والے سارے معاملات کو اچھی طرح سنبھالتا تھا، لیکن اب اس کے بعد مجھے کسی پر اتنا بھروسہ نہیں کہ جو میرے اس وزیر کی طرح سارے معاملات کو دل سے نبھا سکے۔ یہ سن کر علی بن سفیان نے کہا، حضور آپ کی بات 100% درست ہے، لیکن اب ہمارے پاس اور کوئی راستہ بھی نہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کا وزیر بہت زیادہ بیمار پڑ گیا ہے اور اس کے اندر اٹھنے کی طاقت نہیں۔ شاہی حکیم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا ہے، لیکن ابھی تک وزیر کی بیماری میں کوئی سدھار نہیں آ رہا۔ شاہی حکیم نے کہرا کے مختلف حکیموں کو خط لکھا اور حکیم تقریباً 2 سے 3 دن کے اندر پہنچ جائیں گے اور پھر سے وزیر کا علاج شروع ہوگا، لیکن اب جو وزیر کی حالت ہو گئی ہے، وزیر کو سنبھلتے سنبھلتے کئی دن لگ جائیں گے، اور اتنے دن ہم اس وزیر کی منصب کو خالی نہیں چھوڑ سکتے۔ آخر اس وزیر کی ذمہ داریاں کسی کو تو پوری کرنا ہوں گی۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی مزید پریشان ہو گئے تو علی بن سفیان نے کہا، سلطان معظم آپ پریشان نہ ہو، ہر مشکل کی طرح اس مشکل کا بھی کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا، لہٰذا آپ تھوڑی دیر آرام کر لیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ہاں میں سر ہلایا۔ علی بن سفیان کمرے سے چلے گئے اور سلطان صلاح الدین ایوبی آرام کرنے لگے۔ اب وقت گزرنے لگا اور آہستہ آہستہ یہ بات سلطان کو پریشان کرتی، کیونکہ ابھی تک وزیر کی حالت بھی نہیں سدھر رہی تھی۔ اور شاہی حکیم نے کہا، سلطان معظم آپ کے اس وزیر کو شام کے ایک شفا خانے میں لے جانا ہوگا، وہی اس کا علاج ہوگا۔ لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی کی امید بھی ختم ہو گئی کہ وہ وزیر صحت یاب ہو کر دوبارہ اپنی ذمہ داریاں سنبھال سکے گا۔ وقت گزرنے لگا۔ ایک دن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ دربار کے اندر لوگوں کے مسائل سن رہے تھے۔ معمول کی طرح دروازے پر کوئی بھی نہیں تھا، ہر غریب امیر کو آنے کی کھلی اجازت تھی۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ ایک بوڑھا بزرگ جس کے ایک ہاتھ میں ڈنڈا تھا اور دوسرے ہاتھ میں ایک رسی تھی، اور اس رسی کے ساتھ اس نے ایک خوبصورت اور اعلیٰ نسل کا بکرا باندھا ہوا تھا۔ وہ جیسے دربار کے اندر داخل ہوا، سب لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گیا، کیونکہ وہ دربار کے اندر آنے والے سب لوگوں سے مختلف دکھ رہا تھا۔ اس کے سر پر ایک خستہ حال پگڑی تھی، کپڑے بھی پھٹے پرانے، لیکن اس کے پاس جو بکرا تھا وہ بہت ہی اعلیٰ نسل کا تھا، اور وہ اتنا خوبصورت بکرا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی چند لمحوں تک اس بکرے کو دیکھتے رہے۔ اب جب وہ بوڑھا فقیر سلطان کے قریب آیا تو کہنے لگا، سلطان معظم میں بہت غریب ہوں، میں لوگوں کو اپنے بکرے کا تماشا دکھا کر چند سکے کما لیتا تھا، جس سے ہمارے گھر کی روزی روٹی کا بندوبست ہو جاتا تھا، لیکن سلطان معظم کئی دنوں سے میرے بکرے نے کرتب دکھانا بند کر دیے، لیکن یہ بکرا مجھے بے حد عزیز ہے اور میں اسے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، اور سب سے پریشانی کی بات یہ ہے کہ یہ بکرا میرے لیے روزی روٹی کا ذریعہ ہے، لیکن اب یہ بکرا الٹا مجھ پر بوجھ پڑ رہا ہے۔ سلطان معظم میری مدد کیجیے، ورنہ میرے بچے بھوک سے مر جائیں گے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، کیا تم ابھی اپنے بکرے کے کرتب دکھا سکتے ہو؟ تو اس بوڑھے فقیر نے کہا، سلطان معظم اس بکرے نے کئی دنوں سے کرتب دکھانا بند کر دیا، میں بڑی کوشش کرتا ہوں، لیکن یہ مجھے ہمیشہ اپنے گاہکوں کے سامنے، تماشائیوں کے سامنے شرمندہ کر دیتا ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، تم بکرے کو اس کھلے میدان کے اندر چھوڑ دو، ابھی دیکھو یہ تمہیں کس طرح کرتب دکھائے گا۔ سلطان کو اتنا اعتماد کے ساتھ دیکھ کر بوڑھا فقیر حیران ہو گیا، اور اس نے بکرے کی رسی کو چھوڑ دیا تو اب بکرے نے اپنے کرتب دکھانا شروع کر دیے۔ یہ دیکھ کر بوڑھا بھی حیران ہو رہا تھا کہ وہی بکرا جو چند دن سے
اس کی کوئی بھی بات نہیں مان رہا تھا۔ اب بغیر کچھ کہے سلطان کے سامنے عجیب عجیب کرتب دکھا رہا تھا، اور ایسے کرتب دکھائے کہ جو آج تک اس نے پہلے کبھی نہ دکھائے۔ یہ دیکھ کر بوڑھا فقیر بڑا حیران ہو گیا اور کہا، حضور یہ آخر ماجرا کیا ہے؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ پہلے تم اس بکرے کے ساتھ خلوص سے پیش آتے تھے، اور یہ بکرا تمہاری محبت میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا، لیکن پچھلے کئی دنوں سے تمہاری آنکھوں میں اس بکرے کے لیے غصہ تھا، نفرت تھی، اور تم جانتے ہو کوئی بھی جانور انسان کے اندر اپنے لیے نفرت کو بہت جلدی پہچان لیتا ہے، اور اسی وجہ سے یہ بکرا بہت پریشان تھا اور یہ کوئی بھی کرتب دکھانے کو تیار نہ تھا، اور جب اس نے میری آنکھوں میں اپنے لیے پیار دیکھا تو بغیر کچھ کہے اس نے اپنے لیے کرتب دکھانا شروع کر دیے۔ یہ دیکھ کر بوڑھا فقیر بڑا حیران و پریشان ہو گیا۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے خزانچی کو کہا کہ بوڑھے فقیر کو 50 سونے کے سکے دے دو۔ اس کے بعد سلطان نے کہا، بابا جی کیا آپ کے لیے یہ رقم کافی ہوگی؟ تو اس بوڑھے فقیر نے کہا، حضور یہ رقم میرے لیے کافی ہے، اس رقم سے تو میں اپنا بقیہ قرضہ بھی اتار سکتا ہوں اور اپنے لیے کئی دنوں کے کھانے کا بندوبست بھی کر سکتا ہوں۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی کے خزانچی نے اس کو 50 سکے دیے، اور بوڑھا فقیر ہمارے پاس پیچھے پلٹنے ہی لگا تھا کہ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے دماغ میں ایک ترکیب آئی، اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے پیچھے سے بوڑھے فقیر کو آواز لگائی، بابا جی رک جائیے۔ سلطان کی آواز بوڑھے فقیر کے کانوں تک پہنچتے ہی بوڑھے فقیر نے جھٹکا کھایا اور پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہا، حضور کیا آپ نے اس ناچیز کو بلایا؟ تو سلطان نے کہا، جی ہاں بابا جی میں آپ ہی کو بلا رہا ہوں۔ بوڑھا بزرگ کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس دوڑتا ہوا آیا اور آ کر سلطان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس بوڑھے بزرگ سے کہا، بابا جی کیا آپ اپنا یہ بکرا بیچنا چاہتے ہیں؟ یہ سن کر فقیر نے کہا، حضور کیا آپ کو یہ بکرا پسند ہے؟ تو سلطان نے کہا، جی ہاں مجھے یہ بکرا پسند ہے۔ تو اس بوڑھے فقیر نے کہا، سلطان معظم کوئی بھی آدمی آپ کے لیے جان قربان کرنے کو تیار ہو جائے گا، اور آپ تو ہمارے لیے اتنے خاص ہیں، آپ کے لیے آپ سے میں بکرے کی رقم کیسے لے سکتا ہوں؟ اگر آپ کو یہ بکرا پسند ہے تو میں یہ بکرا آپ کو تحفے کے طور پر دینا چاہوں گا، کیونکہ میرے پاس ایک اور بکرا موجود ہے، اور اس بکرے کو میں کرتب سکھا کر چاند ہی دنوں کے اندر اس بکرے کے کرتب دکھا کر اپنی روزی روٹی کما لوں گا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے بوڑھے فقیر سے کہا، آپ یہ بکرا مجھے فروخت کر دیں اور اس کے بدلے میں رقم لے لیں۔ بوڑھا فقیر سلطان کے سامنے خاموش کھڑا رہا۔ تو سلطان نے خزانچی کو حکم دیا کہ بابا جی اس بکرے کے جتنے بھی دام کہتا ہے اسے دے کر رخصت کر دو۔ بوڑھے فقیر نے سلطان کے سپاہی کے حوالے بکرا کیا، خزانچی کے ساتھ کمرے کے اندر چلا گیا۔ خزانچی نے اس کو اتنی رقم دی کہ وہ خوشی سے بکرا سلطان کے حوالے کر کے چلا گیا۔ اب سارے درباری حیران تھے کہ آخر وقت کا سلطان اس بکرے کا کیا کرے گا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی کے دماغ میں کچھ ایسا چل رہا تھا کہ جس سے سلطان صلاح الدین اس بکرے سے بہت بڑا کام سر انجام دینے والے تھے، لیکن کسی کے اندر یہ جرأت نہ تھی کہ وہ سلطان سے پوچھ سکیں کہ آخر حضور آپ اس بکرے کا کیا کریں گے۔ لیکن چونکہ علی بن سفیان آپ کے چہیتے تھے اور آپ سے کوئی بھی بات بلا جھجک پوچھ لیتے تھے، لہٰذا علی بن سفیان نے سلطان صلاح الدین ایوبی سے پوچھا۔ تو سلطان نے کہا، اے علی یہ ایک راز ہے اور یہ کل صبح سب کے سامنے کھل جائے گا۔ اب صبح ہوئی، عدالت لگی، تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے بھری عدالت کے اندر اعلان کیا کہ میری سلطنت کے اندر اعلان کر دو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس ایک بکرا ہے، اور جو بھی آدمی اس بکرے کو لے جائے گا اور اس کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے گا، میں اس کو وزیر خاص کا عہدہ دے دوں گا، لیکن ایک شرط ہے کہ جب وہ بکرا میرے پاس آئے گا تو اس کو میں خود اپنے ہاتھوں سے چارہ کھلاؤں گا، اور اگر اس نے واقعی میں میرے ہاتھ سے چارہ نہ کھایا
تو میں سمجھوں گا کہ وہ آدمی میری شرط جیت گیا اور میں اسی کو وزیر بنا دوں گا۔ لیکن اگر اس بکرے نے دوبارہ ایک لقمہ بھی کھا لیا تو وہ آدمی شرط ہار جائے گا۔ یہ سن کر سب درباری حیران، اور اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا اپنا ایک وزیر بھی سب سے پہلے سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے حاضر ہوا اور کہا، سلطان معظم، یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے جس کے بدلے میں آپ اتنا بڑا انعام دے رہے ہیں۔ سلطان نے کہا، اگر یہ تمہیں کام اتنا مشکل نہیں لگتا اور تمہیں اپنی عقل پر اتنا ناز ہے تو یہ کام تم خود کر کے دکھاؤ۔ اب سب درباری دل میں سوچ رہے تھے کہ اگر یہ بکرا ہمارے پاس ہوتا تو کوئی کہتا کہ ہم اس کو اعلیٰ قسم کا چارہ کھلا کر اس کا پیٹ بھر دیتے، تو کوئی کہتا کہ اس کو ہم اناج کھلاتے، تو کوئی کہتا کہ اس کو کاجو بادام کھلاتے۔ اور وزیر دل میں کہہ رہا تھا کہ پہلے بھی میرے پاس اچھی خاصی وزارت ہے اور شرط جیتنے کے بعد میں بہت بڑا وزیر بن جاؤں گا۔ سلطنت کے اندر میری پہلے سے بھی زیادہ دھاک بیٹھ جائے گی، میرے نیچے بہت سے وزیر کام کریں گے اور میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے دربار کا خاص وزیر بن جاؤں گا۔ شاید وہ نہیں جانتا تھا کہ بکرے کو پیٹ بھر کے کھانا کھلانا اس کے لیے کتنا مشکل ہونے والا ہے۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی نے سپاہی کو حکم دیا کہ یہ بکرا میرے اس وزیر کے حوالے کر دیا جائے۔ وزیر نے اپنے بکرے کو ساتھ لیا اور اپنے محل کی طرف چل پڑا۔ ایک دن کے بعد اگلی صبح وزیر اس بکرے کو لے کر دربار کے اندر حاضر ہوا۔ اب سارے درباری سلطان صلاح الدین ایوبی کا انتظار کرنے لگے، تو وزیر بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کا انتظار کر رہا تھا کہ کب سلطان صلاح الدین ایوبی دوبارہ دربار کے اندر آئیں گے اور بکرے کو چارہ کھلائیں گے۔ چونکہ بکرے نے پیٹ بھر کر کھایا، لہٰذا میں یہ شرط جیت جاؤں گا اور آج میں اس سلطنت کا سب سے بڑا وزیر بن جاؤں گا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے ہی دربار کے اندر تشریف لائے تو بکرے کو دیکھا تو بڑے حیران ہوئے۔ بکرے کا پیٹ پھیلا ہوا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ساری رات وزیر نے کوئی اور کام نہیں کیا، بس بکرے کو اپنے ہاتھوں سے چارہ کھلاتا رہا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی نے حکم دیا اور ایک سپاہی تازہ گھاس کاٹ کر لایا۔ سلطان کے قریب اس بکرے کو لایا گیا اور جیسے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس بکرے کے آگے چارہ ڈالا تو پہلے تو بکرے نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا، کیونکہ دربار کے اندر بہت سارے لوگوں کو دیکھ کر بکرا گھبرا رہا تھا، اور بکرے کو چارہ نہ کھاتے ہوئے دیکھ کر چند لمحوں کے لیے وزیر بھی بہت خوش ہو گیا۔ لیکن ابھی چند ہی لمحے گزرے تھے کہ بکرے نے اسی گھاس کو سونگھنا شروع کر دیا، اور سونگھتے سونگھتے اس بکرے نے دوبارہ گھاس کو کھا لیا۔ یہ دیکھ کر وزیر بڑا حیران ہوا اور کہا، سلطان معظم، میں ساری رات اس بکرے کو چارہ کھلاتا رہا، حتیٰ کہ صبح اٹھتے ہی اس کو دوبارہ چارہ کھلایا، اور وہ بھی پیٹ بھر کر، اور حضور جب راستے میں آیا تو میں اس کو خود چارہ کھلاتا آیا، اور حتیٰ کہ اس بکرے کو ایک سواری پر لایا گیا تاکہ چلتے ہوئے اس کا پیٹ خالی نہ ہو جائے اور اسے دوبارہ بھوک نہ لگے۔ لیکن سلطان معظم، یہ عجیب قسم کا بکرا ہے کہ دوبارہ چارہ کھا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، میں جانتا تھا کہ یہ کام تم سے کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ تم ایک وزیر ہو اور تمہیں کیا پتا کہ ایک بکرے کی فطرت کیا ہوتی ہے۔ اب سارے وزیر اس وزیر پر ہنسنے لگے اور سب حیران بھی تھے کہ جس شرط کو سب لوگ اتنا آسان سمجھ رہے تھے وہ اتنی آسان بالکل نہیں تھی۔ اب وقت گزرنے لگا اور یہ منادی پوری سلطنت کے اندر کرا دی گئی کہ سلطان کے پاس ایک خاص بکرا ہے، جو بھی آدمی اس بکرے کو پیٹ بھر کر چارہ کھلا دے گا اس کو سلطان اپنا وزیر بنا دے گا۔ لیکن شرط یہ تھی کہ سلطان خود اپنے ہاتھوں سے اس بکرے کو چارہ کھلائے گا، اور اگر اس نے نہ کھایا تو پھر وہ آدمی شرط جیت جائے گا اور اس کو وزیر بنا دیا جائے گا، اور چاہے یہ شرط کوئی بوڑھا بھکاری ہی پوری کیوں نہ کر دے۔ جب یہ بمنادی پوری سلطنت کے اندر کرا دی گئی تو سلطنت کے اندر طرح طرح کے لوگ آئے اور سلطان صلاح الدین ایوبی سے بکرے کو لے کر جانے کی اجازت چاہی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بہت سے لوگوں کو بکرا دیا
اور سب لوگ لے گئے، لیکن وزیر کی طرح سب لوگ اپنی شرط ہار گئے۔ اب سب لوگ حیران تھے کہ جو کام انہیں اتنا آسان دکھ رہا تھا وہ ان کے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا۔ اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے سارے درباریوں کو کہا کہ جتنا بڑا عہدہ ہے یہ اتنا ہی عقل مندی کا کام ہے۔ جو یہ شرط جیتے گا وہی اس عہدے کے لیے اہل ہوگا۔ وقت گزرنے لگا، کئی دن گزر گئے، لیکن کوئی بھی سلطان کی اس شرط کو پورا نہ کر سکا۔ تو علی بن سفیان نے کہا، سلطان معظم، آخر کب تک آپ لوگوں کا امتحان لیتے رہیں گے؟ آخر کب تک آپ وزیر کے لیے ایک اہل بندے کو تلاش کریں گے؟ تو سلطان نے کہا، جہاں اتنا انتظار کیا ہمیں باقی بھی انتظار کرنا ہوگا، کیونکہ جتنا بڑا عہدہ ہے اس عہدے کے لیے ایک عقل مند آدمی کا ہونا ضروری ہے، اور میں جانتا ہوں کہ یہ کام صرف عقل مند ہی آدمی کر سکتا ہے۔ وقت گزرنے لگا، ایک دن سلطان صلاح الدین ایوبی دربار کے اندر موجود تھے کہ اتنے میں ایک بزرگ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دربار کے اندر حاضر ہوا۔ وہ ایک ڈنڈے کے سہارے چل رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پوچھا، بابا جی آپ کو کیا مسئلہ درپیش ہے؟ تو اس نے کہا، حضور میں اپنی زندگی سے بڑا مطمئن ہوں، مجھے کوئی بھی مسئلہ درپیش نہیں ہے۔ تو سلطان نے کہا، پھر آخر تمہارے دربار کے اندر آنے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس بوڑھے فقیر نے کہا، سلطان معظم، میں نے سنا ہے کہ آپ کے دربار کے اندر ایک بکرا ہے، اور آپ نے کئی دنوں سے پہلے اسے اعلان کر رکھا ہے کہ جو آدمی اس کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے گا آپ اسے وزیر بنا دیں گے۔ سلطان نے کہا، تم نے ٹھیک سنا، لیکن بابا جی یہ شرط بڑے بڑے وزیر، بڑے بڑے عقل مند لوگ پوری نہ کر سکے، تو پھر یہ آپ کیسے پوری کریں گے؟ اس نے کہا، حضور آپ مجھے موقع دیں، اگر میں نہ کر سکا تو بے شک آپ مجھے جو سزا دینا چاہیں گے میں دل سے قبول کروں گا۔ بوڑھے کی باتوں میں اتنا اعتماد دیکھ کر سلطان نے کہا، اس بوڑھے بزرگ کو ایک موقع ضرور دینا چاہیے۔ سلطان نے حکم دیا کہ بوڑھا فقیر کے حوالے بکرا کیا جائے۔ سپاہی نے بکرا حوالے کیا اور بوڑھا فقیر سلام کرنے کے بعد دربار سے اندر چلا گیا۔ سارا دن گزر گیا۔ اگلی صبح سلطان صلاح الدین ایوبی عدالت کے اندر تشریف لے آئے، لیکن ابھی تک بوڑھا فقیر اس دربار کے اندر نہیں پہنچا تھا۔ سب لوگوں کے دلوں میں سوال اٹھ رہے تھے کہ آخر وہ بوڑھا فقیر کہاں رہ گیا، کیونکہ اس سے پہلے جو بھی بکرا لے کر جاتا وہ صبح سویرے سلطان کے آنے سے پہلے دربار کے اندر موجود ہوتا، لیکن وہ بوڑھا فقیر تھا کہ سلطان کو اتنا انتظار کروا رہا تھا۔ تھوڑی دیر گزری کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا فقیر اس بکرے کو لے کر آ گیا۔ سب لوگوں کی توجہ اس کی طرف چلی گئی۔ سب لوگ دل میں سوچ رہے تھے کہ جو اتنے بڑے عقل مند لوگ اس کام کو پورا نہ کر سکے آخر بوڑھا کیسے کرے گا، کیونکہ بکرے کی فطرت میں ہوتا ہے کہ چاہے وہ کتنا ہی پیٹ بھر کر کھانا کیوں نہ کھا لے، جب اس کے آگے دوبارہ چارہ ڈالا جاتا ہے تو وہ منہ مار لیتا ہے، اور اسی وجہ سے آج تک کوئی بھی یہ کام نہیں کر سکا۔ لیکن جب وہ بوڑھا فقیر اس دربار کے اندر داخل ہوا تو اس کے چہرے پر اعتماد تھا، اس کے اندر خود اعتمادی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ وزیر بن گیا ہو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی حیران بیٹھے اس کو دیکھ رہے تھے۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے بوڑھا فقیر آ کر رکا اور کہا، حضور آپ کے سامنے بکرا پیش ہے، آپ اسے جو بھی معائنہ کرنا چاہیں کر لیں اور مجھے وزیر بنا دیں۔ سلطان حیران، اور اتنے میں سلطان نے حکم دیا کہ ایک تازہ گھاس کی گٹھلی کراؤ۔ سپاہی اسی وقت گیا اور ایک تازہ گھاس کی گٹھلی لے کر آ گیا۔ سلطان نے اس گٹھلی سے گھاس نکالا اور اس بکرے کے آگے ڈالا۔ سلطان اور سب درباری حیران و پریشان ہو گئے کہ جب سلطان نے اس بوڑھے کے بکرے کے آگے گھاس ڈالا تو اس نے گھاس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ سلطان نے حکم دیا کہ اس کے آگے اعلیٰ قسم کا اناج پیش کیا جائے۔ ضرور یہ گھاس کھا کر تھک گیا ہوگا، اس کے آگے اعلیٰ قسم کا گھاس ڈالا گیا، لیکن اس نے پھر بھی کسی چیز کی طرف منہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ اب سب سے حیرانی کی بات یہ تھی کہ بکرا پہلے سے زیادہ کمزور بھی لگ رہا تھا۔
سلطان حیران کہ بکرا پہلے سے زیادہ کمزور لگ رہا ہے، لیکن کھا کچھ نہیں رہا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اعلان کر دیا کہ بوڑھا بزرگ اپنی شرط جیت گیا اور یہ میرا وزیر بننے کے لیے اہل ہے۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی نے بابا جی سے کہا، میں اپنا وعدہ ضرور پورا کروں گا اور آپ کو اپنا وزیر خاص بنا دوں گا، لیکن آپ سب لوگوں کو یہ بتا دیں کہ جو سوال سب لوگوں کے دلوں میں ابھر رہا ہے کہ آخر آپ نے اس بکرے کے ساتھ ایسا کیا کہ سب لوگ تو اپنے کام کو پورا نہ کر سکے، لیکن آپ نے کچھ ایسا کیا کہ سب لوگ اس بکرے نے بھی ایک نوالا بھی نہ کیا۔ تو اس نے کہا، حضور جب میں نے بکرے کو لے کر گیا تو میں نے اسی وقت سے ایک بڑا ڈنڈا لیا اور ایک گھاس کی گٹھلی لے لی۔ اب جیسے بکرے کو گھاس دکھاتا تو بکرا گھاس کھانے کے لیے منہ کرتا، تو میں ڈنڈا بکرے کے منہ پر مارتا اور بکرا ڈر کے مارے اپنا منہ دور کر لیتا، اور اسی طرح کرتے کرتے شام ہو گئی اور میں سارا دن بکرے کے ساتھ یہی کرتا رہا۔ اب ساری رات بھی ایسا ہی کرتا رہا۔ جب صبح ہوئی تو میں نے بکرے کو چارہ کھلانے کی پوری کوشش کی، لیکن بکرے نے گھاس نہ کھایا کیونکہ وہ ڈر چکا تھا۔ اس کے دماغ کے اندر ڈر بیٹھ گیا تھا کہ اگر میں نے گھاس کو منہ لگایا تو پھر اسے مار پڑے گی، اور جب ڈر اس کے دماغ میں بیٹھا تو اب مجھے یقین ہو گیا کہ یہ بکرا کبھی بھی گھاس نہیں کھائے گا، اس لیے میں اس کو آپ کے پاس لے کر آیا، اور اس نے آپ سب لوگوں کے سامنے چارے کی طرف منہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ یہ سن کر سارے درباری اور سلطان صلاح الدین ایوبی حیران ہو گئے۔ تو علی بن سفیان نے کہا، سلطان معظم، یہ بوڑھا بزرگ واقعی میں بڑا ہی عقل مند ہے، اور ایک عقل مند شخص ہی وزیر بننے کے لیے اہل ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ یہ وزیر آنے والے وقت میں آپ کی سلطنت کو مستحکم کرنے میں بہت مدد کرے گا۔ اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس بوڑھے فقیر کو وزیر بنا دیا، اور بہت سی تاریخ اور روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ وہ بوڑھا بزرگ چند سالوں کے بعد اتنا تجربے کار اور ماہر وزیر بنا کہ سارے وزیر کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس سے مشورہ لیتے، اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی نے بڑے ہی عجیب طریقے سے ایک عقل مند بندے کو تلاش کر لیا۔